चौथा स्टेप जो है फोकस। आज क्यों दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता दिन का हुआ क्या, शाम का हुआ क्या। ऐसे कई लोग कहें, उनसे पूछें जिंदगी कैसे गुजर रही है, वो कहते हैं पता ही नहीं चला, जिंदगी के 10 साल गुजर गए। भाई जिंदगी किसी और ने गुजारी है कि तुम्हें पता ही नहीं चला 10 साल गुजर गए। कह रहे पता ही नहीं चला 10 साल कैसे गुजर गए। और बंदा खुदा 10 साल तूने गुजारे तो कैसे पता नहीं चला। तेरे अंदर कोई भूत रहता है, कोई जिन रहता है, जिंदगी वो गुजार रहा था, तू बस मुजस्समा सा है क्या जिंदगी तुम्हारी। लेकिन कह रहा है पता ही नहीं चला महीना कैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता साल कैसे गुजर जाता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं पता ही नहीं चलता पैसे कहां गए हैं। अच्छा, पैसे किसी और के थे, पता ही नहीं चला कहां गए। अजीब सी अहमकाना सी बात है, पैसे पता ही नहीं चला पैसे जाते कहां हैं। भाई जब आप पता रखेंगे तो पता चलेगा कहां जाते हैं, जब आप पता ही नहीं रखेंगे पता ही नहीं चलेगा कहां गए हैं फिर। तो चौथा स्टेप ये है पावर ऑफ फोकस। फोकस क्या है? जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो चीज एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। अब दो तरह के फोकस हैं, एक फोकस है प्रॉब्लम पे करना, मसला मसला, और एक है हल हल। एक दुनिया में लोग हैं जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हैं, वो जहां प्रॉब्लम हो वो उधर ही सोचते हैं ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। ये एक तरह की टाइप के लोग हैं। और एक वो हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड, वो कहते हैं हल क्या है इस मसले का, ये मसला तो है लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन पे सोचते हैं, फोकस करते हैं। तो जिसका फोकस प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम एक्सपैंड हो गया, प्रॉब्लम बढ़ गया, प्रॉब्लम 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए। जिसका फोकस सॉल्यूशन पर हुआ, उसने कहा ये एक हल है, ये 2 हल हैं, ये 3 हल हैं, चलो जी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और जो प्रॉब्लम का रोना रोते रहते हैं वो प्रॉब्लम में ही रहते हैं। जो प्रॉब्लम का रोना रोते रहते हैं उनके मसाइल बढ़ते रहते हैं। जिनका फोकस सॉल्यूशन पर होता है कि क्या हल है इस मसले का, प्रॉब्लम पे इतना सा सोचा, 5 मिनट प्रॉब्लम को समझा और 95% हल के ऊपर वक्त गुजारा। ये है फोकस दुनिया में अगर आपने डेवलप करना है। अच्छा, जिंदगी में कोई मसला आ गया है, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, अब क्या मैं अपने बिजनेस में बेहतरी लाऊं कि ये सारे मसाइल तो कांस्टेंट हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं कुछ कर सकता, मैं तो हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है। उसने हल सोचा और 1 2 3 4 5 10 हल। उसने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया। उसने कहा ये वाला कारोबार तो खत्म हो गया, होटल तो बंद हो गया, लेकिन अब मैं इंतजार करता रहूं कि होटल कब खुलेंगे। नहीं, उसने कहा मैं कोई और काम साथ शुरू करता हूं। उसने एक सेकंड बिजनेस शुरू किया और उसने कहा अच्छा ये सेकंड बिजनेस में उसने तरक्की कर ली, डेवलप कर लिया। कुछ लोग उस मसले के खुद हल होने का इंतजार कर रहे हैं। खुद ब खुद मसले नहीं हल होते, आपने उनको हल करना होता है। और आप कैसे हल करते हैं? जब आप सोचते हैं कि इसका हल क्या है, कागज पे लिखते हैं। तो 2 तरह के लोग हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपने क्या बनना है, किस कैटेगरी में शामिल होना है आपने? दूसरी कैटेगरी में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है आपने। आपने हल तलाश करना है। और कहते हैं कि हल जब आप तलाश करने लगते हैं तो हल मिल जाता है। तो आज से ऑनवर्ड सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। हर जो भी मसला आएगा आपने अपने आप से कहना है इसका क्या सॉल्यूशन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या सॉल्यूशन है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि हर मुश्किल के बाद क्या है, आसानी है। तो फिर मैं अगर मुश्किल ही पे रहा, मेरा फोकस ही सिर्फ मुश्किल पे रहा, तो आसानी कैसे आएगी। इसलिए मेरा फोकस होगा सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है। और जब मैं सॉल्यूशन तलाश करूंगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये चौथा स्टेप है। 5वां स्टेप है, 5th स्टेप, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आप किस तरह के लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी हो जाती है। अगर आप सच बोलने वाले लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो आपके अंदर भी सच्चाई का शौक पैदा होता है। अगर आपके दोस्त अहबाब जो करीबी हैं वो अगर झूठ बोलते हैं, आप भी थोड़े अरसे के बाद आप भी झूठ आना शुरू हो जाएगा। आप दयानतदार लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके अंदर दयानतदारी आएगी। आप बेईमान लोगों के साथ, बददयानत लोगों के साथ ज्यादा वक्त बैठक करते हैं, गपशप करते हैं, ज्यादा वक्त गुजारते हैं,
آپ کے اندر بددیانتی آ جائے گی. آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اچھائی آ جائے گی, برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں برائی آ جائے گی. بڑے خواب رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں, آپ ان جیسے بن جائیں گے. تو 5واں سٹیپ ہے سرکل آف انفلوئنس, کہ آپ کے دوست کیسے ہیں. اگر آپ کے دوست احباب اخلاق والے ہیں, آپ بھی اخلاق والے بن جائیں گے. اگر وہ کردار والے ہیں, آپ بھی کردار والے بن جائیں گے. وہ تقوی والے ہیں, آپ کے اندر بھی تقوی آنا شروع ہو جائے گا. وہ پرہیزگار ہیں, آپ کے اندر بھی پرہیزگاری آنا شروع ہو جائے گی. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کے جو قریبی 4 5 7 دوست ہیں وہی مایوس رہتے ہیں, وہی تھکے رہتے ہیں, وہی ہارے رہتے ہیں, وہی کہتے ہیں مر گئے, ڈوب گئے, ختم ہو گئے, زندگی کہیں کی نہیں رہی. وہی اگر یہ سوچتے رہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ چائے پیتے ہیں, ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, آپ بھی انہی کی طرح کے بن جاتے ہیں. تو آپ کے ارد گرد جو آپ کا حلقہ احباب ہے وہ آپ کو بڑا متاثر کرتا ہے, اس کا آپ کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ کیسا ہے, کیونکہ a man is known by the company he keeps. ایک انسان کی پہچان کب ہوتی ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. 5 لوگ تاش کھیل رہے تھے, 5 لوگ برا بھلا کو برا کام کر رہے تھے, ایک چھٹا شخص بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. جب پولیس آئی اور پولیس نے 5 کو پکڑا تو وہ جو چھٹا وہاں تھا وہ بھی ساتھ ہی پکڑا گیا. وہ کہیں نہیں نہیں میں تو ویسے ہی آیا تھا. وہ کہیں گے ساتھ ویسے ہی آیا تھا, آج تو بھی ساتھ ہی کھیل رہا ہے تاش. تو وہ تاش کھیل رہے, وہ بھی ساتھ ہی رگڑا گیا وہاں پر. وہ کہہ رہا میں تو ویسے ہی آیا تھا. وہ پولیس کہہ رہی ویسے کیا لینے آئے تھے, یہ تو تاش کھیل رہے, یہاں پہ برا کام کر رہے. تو بروں کے ساتھ رہیں گے تو برا بن جائیں گے, اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھا بن جائیں گے. تو آج سے آنورڈ کیپ این آئی کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. کئی مرتبہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, کچھ لوگ آپ کی انرجی نکال رہے ہوتے ہیں. اب 2 طرح کے لوگ ہوں گے, ایک تو وہ ہیں جن سے آپ فوراً چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. کچھ ہیں وائرس کو اپنی زندگی سے نکالیں. کچھ ہیں لوگ وائرس کی طرح, ان کو جیسے ہی آپ ساتھ بٹھائیں گے او دنیا ختم ہونے والی ہے, او سب کچھ ختم ہو گیا, مر گئے, ڈوب گئے, زیرو ہو گئے, کاروبار کہیں کا نہیں رہا. نہ شکرے لوگ, ہر حال میں نہ شکری کرنی ہے, ہر حال میں اس نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ڈھونڈ لینا ہے کیا ہو رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے تو جان چھڑائیں, کیونکہ ان کے پاس آئیں گے تو آپ کی انرجی کم ہو جائے گی, جوش کم ہو جائے گا, فلفلہ کم ہو جائے گا. دوسرے وہ لوگ ہیں جن سے جان نہیں چھڑا سکتے, کیونکہ کچھ ایسے لوگ گھر کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, کچھ ایسے لوگ آپ کے عزیز و اقارب میں بھی, قریبی سرکل میں بھی ہیں. تو ان کے ساتھ وقت پھر کم گزارنا شروع کر دیں. اگر چھٹکارا نہیں پا سکتے تو اوائڈ کریں ان کو, کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کی نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی, آپ کے اندر بھی منفیت آنا شروع ہو جائے گی, آپ کے اندر بھی ڈپریشن آ جائے گا, آپ بھی سٹریس میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو ان سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا, کولڈ شولڈر دیں انہیں کولڈ شولڈر دیں, کیونکہ ان سے تعلق تو ختم نہیں کر سکتے, لیکن ان کو تھوڑا تھوڑا سائیڈ لائن کرتے جائیں. یہ 5واں سٹیپ ہے. 6واں سٹیپ ہے اسپرچول گروتھ, روحانی ترقی. اس کا میں نے درمیان میں گفتگو میں ذکر کر دیا کہ اخروی اعتبار سے زندگی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. 2021 میں آپ کے پاس کیا اسپرچول گولز ہیں. آپ کے پاس اسپرچول گول ہے, کیا آپ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, کیا اس کی تفسیر سمجھ رہے ہیں, کیا آپ جو ہے وہ نماز جو پڑھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک 5 نمازیں پڑھتے ہیں, تو کبھی ہم نے غور کیا کہ اس نماز کا مطلب کیا ہے, یعنی یہ نماز کا ترجمہ کیا ہے. میرے خیال میں 90% مسلمانوں کو دنیا میں نماز کا ترجمہ تک بھی نہیں آتا ہوگا, بس نماز پڑھی جا رہے, 25 سال سے نماز پڑھ رہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس سے پوچھو یہ کیا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہتا پتہ نہیں, ہے تو مولوی صاحب کو پتا ہوگا, جو مجھے تو نہیں پتا. بھائی نماز تو پڑھ رہا ہے 25 سال سے, لیکن نمازیں پڑھی جا رہا ہے, نمازیں پڑھی جا رہا ہے. تو نماز کی روح کیا تھی, نماز کی جان کیا تھی. نماز کی جان تھی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اب جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کی زندگی سے کوئی خوف نہیں رہے گا, کبھی کوئی مسئلہ اس کو بڑا نہیں لگے گا, کیونکہ یہ کہتا ہے میرا اللہ بڑا ہے یا مسئلہ بڑا ہے. تو کہتا ہے نہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے.
تو مسئلے کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی. ورنہ چھوٹا سا مسئلہ آئے گا, دل گھبرا جائے گا, او کیا ہونے لگا, کیا ہونے لگا, پریشان ہو جائے گا. مسئلے کو پہلے ذہن میں طاری کرے گا, پھر دل میں طاری کرے گا. ایک بڑی دلچسپ بات ہے, کئی سال پہلے میں ایک جگہ سیشن کرنے کے لیے, ایک ٹریننگ کے لیے گیا. وہ جو میرے ہوسٹ تھے وہ مجھے کھانے پہ شام کو لے گئے. کھانے پہ بیٹھے, گپ شپ ہو رہی تھی. کہنے لگے آصف خان صاحب ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے سر آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ جس شخص کو جس کا آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی زندگی بڑی عجیب ہے. یہ آپ ابھی بات کر رہے تھے تو کہنے لگے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. کہنے لگے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو 5 بھائی تھے. ان 5 بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہونے کا وقت آیا تو تقسیم ہو گئی جائیداد سب میں. ایک بھائی کے حصے میں جو جائیداد آئی تو وہ پریشان رہنا شروع ہو گیا. وہ دوسروں کو کہتا تھا مجھے حصہ کم ملا ہے, مجھے وراثت میں حصہ کم ملا ہے. وہ پریشان رہنا شروع کر دیا. اس نے اسے بڑا سمجھایا کہ نہیں کم نہیں ملا, یہ کافی ہے. کہنے لگا نہیں منو کٹ ملے ہیں, مجھے حصہ کم ملا ہے, مجھے حصہ کم ملا ہے. یہ پریشانی پہلے دماغ پہ طاری کر لی, پھر دل پہ طاری کر لی. ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا, 10 15 20 دن کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا اور حضرت کا انتقال ہو گیا. اسی پریشانی میں حضرت صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. اور حقیقت کیا ہے, ابھی آپ اگلی بات سنیں گے تو آپ مسکرائیں گے. میں نے ان سے کہا کہ وہ جو شخص پریشان رہنا شروع کر دیا جس نے کہ مجھے حصہ کم ملا ہے, اس کو کتنا حصہ ملا تھا؟ یعنی وہ جو کہہ رہا تھا جس کو کہ کم ملا ہے وہ حصہ کتنا تھا؟ تو وہ کہنے لگے وہ حصہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں, میں پاکستان میں اس وقت لاہور میں ہوں تو یہاں روپیز میں کرنسی ہے, لیکن اگر فرض کیجئے کہ ڈالرز میں ہم کرنسی کی بات کریں تو وہ کوئی کم و بیش کوئی 6 ملین ڈالر بنتے تھے جو اس کا حصہ تھا. یعنی 1.25 ارب روپے, 1.25 ارب روپے اس کو حصہ ملا تھا. لیکن نہ شکرہ کہہ رہا ہے کم ہے, 1.25 ارب کو بھی کہہ رہا ہے کم ہے, بھی کم ہے, کم ہے, کم ملا, کم ملا. دل کا دورہ پڑا اور یہ انتقال کر گئے اور ان کا حصہ زیادہ ہو گیا. یعنی وہ اب ان کا وہ جو تھا حصہ, وہ بھی حصہ باقی لڑ رہے ہوں گے آپس میں کہ اس کا حصہ اب کون لے گا. لیکن چلے ان کو یہ سبق ملا کہ حصہ جتنا بھی آ جائے, اگر پریشانی اپنے اوپر طاری کر لی تو وہ کون طاری کرتا ہے؟ جس کے پاس یہ فوکس نہیں ہوتا کہ میں آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہوں. تو اپنے اخروی گولز بنائیے, ہر روز اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کریں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے. کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, نہیں, اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. مجھے جو حق کسی کا بنتا ہے وہ حق دینا ہے. مجھے بددیانتی 1 روپے کی, 1 آنے کی بھی بددیانتی ہے, اور 1 ارب کی بددیانتی بھی بددیانتی ہے. دونوں بددیانتیاں ہیں, تھوڑی یا زیادہ ہے بددیانتی. تو مجھے دیانتدار زندگی گزارنی ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں تو پھر آپ کی اسپرچول گروتھ ہوتی ہے, پھر آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے. 7واں سٹیپ ہے گو ایکسٹرا مائل. گو ایکسٹرا مائل کا مطلب یہ ہے کہ آرڈنری اور ایکسٹرا آرڈنری میں کیا فرق ہے. آرڈنری شخص ایک عام شخص اور ایکسٹرا آرڈنری ایک خاص شخص, ان دونوں میں ایکسٹرا کا فرق ہے کہ تھوڑا سا ایکسٹرا کرتے ہیں. مثلا ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص تہجد پڑھتا ہے, تو یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اس نے کچھ ایکسٹرا کیا ہے تو اسے جنت کا پھر لیول بھی اگلا ملے گا, کیونکہ اس نے کچھ مختلف کیا ہے. ایک کہتا ہے اس نے میرا حق مار لیا, میں بھی اس کا حق مار لوں گا, ایک یہ ہے. اور ایک کہتا ہے اس نے میرا حق مار لیا ہے, کوئی بات نہیں, میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا, میں اپنا حق اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. اب یہ ایکسٹرا مائل ہے, اس نے کچھ مختلف کیا ہے, تو اس کو اللہ کے ہاں, اللہ کے دربار سے مل جائے گا خزانہ. یس اور یس, فالو کر رہے ہیں سب لوگ؟ سب لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, فالو کر رہے ہیں؟ ایوری باڈی از ود می. ایسے کہیں ذرا یس سگنل دیں مجھے کچھ لوگ, یس, ویل ڈن. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرا حق مار لیا, کوئی بات نہیں. 2 لوگ تھے, لڑ رہے تھے آپس میں,
تو ایک تیسرا آیا چھڑانے کے لیے, اس نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا اس نے مجھے پہلے گالی دی تھی. تو پھر اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا پھر میں نے اس کو گالیاں دی. وہ کہنے لگا اچھا پہلے اس نے دی تھی گالیاں, تو پھر جواب میں تم نے بھی گالیاں دی, تو حساب برابر ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے تو اس کا جواب یہ تو نہیں کہ اس کو گالی دی جائے. اس کا گالی دینا اس کا فعل اور اس کا کام تھا, میرا گالی دینا یہ میرا فعل ہے. لیکن جب میں وہ نہیں کروں گا تو میں نے کچھ ایکسٹرا کیا ہے, جو مختلف میں نے کیا ہے, میں نے کنٹرول کیا ہے, میں نے برداشت کیا اپنے اوپر, اور اس کا صلہ پھر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. ایک کاروبار کے اندر آپ اگر آپ کے پاس 5 ملازم ہیں, 5 امپلائیز ہیں آپ کی ٹیم میں, ان میں 3 طرح کے امپلائیز ہوتے ہیں. ملازموں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ملازم وہ ہوتا ہے جس کو جتنے پیسے آپ تنخواہ دیتے ہیں, سیلری دیتے ہیں, وہ اتنا کام بھی نہیں کرتا,